खुदा का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो आप में बढ़ता जाए और आपकी सलामती हो। आज अतनासीस के अकीदे की बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप उस अकीदे को बेहतर तरीके से समझ सको। अतनासीस के अकीदे में 42 आयत हैं और पहली और दूसरी आयत जो है वो इस तरीके से है कि जो कोई नजात चाहे उसे सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी है कि कैथलिक ईमान पर कायम रहे। इस ईमान को अगर कोई बेकामोकास या खालिस ना रखे तो वो बेशक अब्दी हलाकत में पड़ेगा। तो इसमें जो बात बताई गई है कि जो कोई नजात चाहे, यानी नजात के लिए अकीदे को, जो अकीदा यहाँ पे दर्ज किया गया, किताब मुक़द्दस में से लिया गया है, इसको मानना बेहद ज़रूरी है। और यीशु मसीह की भी तालीम यह है। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, तेरे बदन का चिराग तेरी आँख है, और अगर तेरी आँख दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब है तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। आगे लिखा हुआ है कि वो रोशनी जो तुझ में है, अगर तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। यहाँ से आँख से मुराद जो है वो है तालीम और अकीदा, यानी बदन का चिराग जिसे आँख कहा गया वो तेरी तालीम है। अगर तेरी तालीम दुरुस्त है तो तेरा सारा बदन रोशन, मतलब यह है कि तुझे जो है वो नजात तो पा जाएगा। और अगर तेरी तालीम गलत हो गई तो फिर जो है वो नजात नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, अगर तू गलत तालीम को ही दुरुस्त समझता रहा तो वो बड़ी हलाकत है। इसी चीज़ को जो है वो अतनासीस ने पहली और दूसरी आयत में बयान किया। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के बाब नंबर 17 में कहा, हमेशा की जिंदगी ये है कि तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और अगर जो है कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह की पूरी पहचान नहीं रखता और खुदा बाप की पूरी पहचान नहीं रखता तो फिर वो शख्स जो है नजात नहीं पा सकता। तो नजात के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अकीदे के ऊपर जो किताब मुक़द्दस में है उस पर ईमान रखें। कलीसिया में आम तौर पर 3 अकायद जो हैं वो राइज है। रसूलों का अकीदा, नकाया का अकीदा और अतनासीस का अकीदा। अतनासीस के अकीदे के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो अकीदा तसलीस का बयान करता है और दूसरे हिस्सा में वो तजस्सुम का बयान करता है। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि जो किताब मुक़द्दस का बुनियादी अकीदा है वो अकीदा तौहीद है, और तसलीस अकीदा तौहीद का मकाशफा है। ऐसा नहीं है कि तौहीद और तसलीस दो जो है वो मुख्तलिफ अकायद हैं। तौहीद बुनियादी अकीदा है और तसलीस अकीदा तौहीद का मकाशफा है। और यह मकाशफा खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से हमारे ऊपर जाहिर हुआ है। पहला अहद उसमें अकीदा तौहीद का बयान है और नया अहद जो है उसमें तौहीद का मकाशफा खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले से दिया गया। और इसकी जो पहली आयत है उसमें एक इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, कैथलिक। कैथलिक इस्तिलाह का मतलब है आलमगीर, यानी मसीहत जो है, पहली बात यह है कि यह आलमगीर है और मसीही दीन, इसे जो है वो दीन कहना मज़हब कहने से ज़्यादा बेहतर है। मज़हब एक ख़ास किस्म की तहजीब देता है जो किसी इलाके की हो सकती है। ये कैथलिक दीन है। कैथलिक दीन का मतलब जो है इसमें ईमानी बातें हैं। ये कोई एक तहजीब को प्रमोट नहीं करता, जैसे मशरकी तहजीब हो तो उसको प्रमोट कर दे, या मगरबी तहजीब हो तो उसे जो है वो बयान कर रहा हो कि इस तरीके से रहना, उठना बैठना, बल्कि उसने तमाम तहजीबों को अपने अंदर समो लिया है
اور یہ استوائی مذہب بھی نہیں ہے کہ یہ دھوپ اور یہ رات کے ساتھ جو ہے یہ چلتا ہو، یعنی جیسے جیسے جو ہے یہ دھوپ بڑھتی یا کم ہوتی ہے تو مذہب کی جو ہے وہ رسومات ادا کی جائیں، بلکہ یہ عالمگیر ہے، اور اس میں جو خداوند نے عبادت کا وقت بتایا، ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، تو نہ یہ دھوپ کے ساتھ چلتا ہے، نہ یہ تاریخوں کے ساتھ چلتا ہے۔ نئے عہد میں کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اس لیے کہ یہ عالمگیر ہے۔ اور کیتھولک ایمان کا مطلب وہ ایمان جو تمام کلیسیاؤں میں بنیادی ایمان ہے، اور اگر کوئی کلیسیا اس ایمان سے ہٹے تو وہ کلیسیا دائرہ مسیحیت سے خارج ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے شک مسیح کہتے رہیں، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس عقیدے سے ہٹے تو وہ جو ہے وہ دائرہ مسیحیت سے خارج ہے، بلکہ نجات سے بھی خارج ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم کا وارث ہوگا، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے وہ یہاں پر اس نے پہلی 2 آیات میں کہی ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 کچھ اس طریقے سے ہے: اور کیتھولک ایمان یہ ہے کہ ہم واحد خدا کی پرستش تثلیث میں اور ثالوث کی پرستش توحید میں کریں۔ تو توحید بنیادی عقیدہ ہے، اور تثلیث بنیادی عقیدہ توحید کا مکاشفہ ہے۔ تو جیسے آگے بیان کیا جائے گا تو آپ جو ہے وہ اس آیت کو سمجھ آئیں گے کہ کس طریقے سے ہم اسے واحد بھی جانتے ہیں، اور وہ ہے واحد، اور وہ واحد ثالوث ہے، یعنی 13 ہے۔ تو یہاں پہ عقیدہ تثلیث، جس میں ہم واحد خدا میں باپ، بیٹا اور روح القدس 3 اقانیم کو مانتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم جو ہے وہ 2 الفاظ کے اوپر ذرا غور کریں۔ ایک لفظ ہے اقنوم۔ اقنوم کا مطلب ہے الہی شخص، اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے جوہر، جس کا مطلب ہے ذات۔ اور ذات میں الوہیت میں، ذات یعنی الوہیت میں تمام الہی خوبیاں، بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ لامتناہی الہی خوبیاں، بے حد الہی خوبیاں، لامحدود الہی خوبیاں، یہ جو ہے یہ الوہیت میں، کیونکہ وہ ذات لامحدود ہے اور اس کی خوبیاں بھی لامحدود ہیں۔ اس لیے ہم ان 2 لفظوں کو سیکھیں۔ ایک لفظ ہے اقنوم، اس کا مطلب ہے الہی شخص، اس کی جمع ہے اقانیم، اقانیم اشخاص۔ اور عقیدہ تثلیث میں ہم جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس، ہم 3 اشخاص الوہیت میں مانتے ہیں، یعنی الوہیت میں 3 اشخاص باپ، بیٹا اور روح القدس ہیں۔ اور لفظ اقنوم یہ ہم کسی انسان شخص کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اقنوم کا مطلب صرف شخص نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے الہی شخص۔ تو پوری کائنات میں صرف اور صرف 3 ہی الہی اشخاص ہیں: باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں دوسری چیز جوہر کی، تو اس میں نے کہا کہ لامتناہی، بے حد الہی خوبیاں، تو وہ جو ہے وہ جوہر میں ہے۔ اب جوہر ذات، جس میں ذات کی سب خوبیاں موجود ہیں، وہ خوبیوں کا مالک شخص ہے، ان خوبیوں کا مالک شخص ہے۔ اور
شخص ان خوبیوں کو استعمال کر کے فعل سر انجام دیتا ہے، یعنی کام کرتا ہے۔ شخص کون ہے؟ جو ان خوبیوں کو استعمال کرتا ہے اور ان خوبیوں کو استعمال کر کے فعل سر انجام دیتا ہے۔ کبھی بھی خوبی اپنے آپ کام نہیں کرتی، ہمیشہ شخص ہے جو خوبی یعنی ذات رکھتا، ذات کا مالک ہے اور ان خوبیوں کو کام میں لاتا ہے اور فعل سر انجام دیتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے وہ پہلے عقیدہ تثلیث میں جو بات دیکھتے ہیں، یعنی واحد ذات میں باپ، بیٹا اور روح القدس تین اقانیم ہیں۔ اور یہ بات بھی یہاں پر جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہم جو ہے وہ اقانیم کو مخلوط نہیں کرتے، نہ ہی جوہر کو تقسیم کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس نہیں ہے، بیٹا باپ اور روح القدس نہیں ہے، اور روح القدس باپ اور بیٹا نہیں ہے۔ یعنی اقنومیت باپ کی اور ہے، بیٹے کی اور ہے، روح القدس کی اور ہے۔ کوئی بیٹے کو باپ یا روح القدس کہے تو یہ غلط ہے، باپ کو بیٹا یا روح القدس کہے تو یہ غلط ہے، روح القدس کو باپ یا بیٹا کہے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے جو اقانیم ہیں انہیں مخلوط نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اس چیز کو غلط کر دیتے ہیں، فرق نہیں رکھتے ہیں، یعنی بیٹے کو باپ کہہ دیا، باپ کو جو ہے وہ بیٹا کہہ دیا، یا روح القدس کو باپ کہہ دیا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ غلط کر دیتے ہیں۔ لیکن اقانیم کو مخلوط نہیں کرنا، نہ ہی جوہر یعنی ذات کو تقسیم کرنا۔ ذات کو تقسیم اگر کیا جائے تو ذات کے اندر جو خوبیاں، تین کا ذکر کرتا ہوں: بولنا، سننا، دیکھنا۔ اور اگر اس کو جو ہے وہ تین میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر کسی کے پاس بولنا آئے گا، کسی کے پاس دیکھنا آئے گا، کسی کے پاس سننا آئے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ عقیدہ تثلیث کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذات کو تقسیم نہیں کیا جاتا، جوہر کو تقسیم نہیں کرتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ خوبیاں تقسیم کر دیں تو ہر ایک کے پاس پھر خوبیوں کا تیسرا حصہ جو ہے وہ آ جائے گا، جو کہ غلط ہے۔ اس لیے عقیدہ تثلیث میں جوہر کی تقسیم نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ اپنی ایک انگلی کے تین حصے دکھا کے کہتے ہیں دیکھو جیسے اس انگلی کے تین حصے ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ یہ مثال کوئی جو ہے اس کی درست نہیں ہے۔ پھر بعض جو ہے وہ سورج کی مثال دیتے ہیں، روشنی، گرمی، سورج، یہ مثال جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بعض جو ہے وہ اور کئی طریقے کی مادی مثالیں دیتے ہیں، تو وہ مثالیں بھی جو ہیں وہ بعض دفعہ کمزور پڑتی ہیں اور مباحثے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم ایک بات کو سیکھتے ہیں کہ جو اشخاص ہیں نہ تو ان کو مخلوط کرنا ہے اور نہ ہی جوہر کو تقسیم کرنا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ذات کی تو اقانیم باپ، بیٹا اور روح القدس بطون ذات میں ہیں، باطنی ہیں۔ اگر میں تین اشخاص کو آپ کے سامنے کھڑا کروں اور ہر شخص جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، اور پہلا شخص، دوسرا شخص، تیسرا شخص، تو یہ اشخاص جو آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ خارجی ہیں، باطنی نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام انسان، ان کے جو اشخاص ہیں وہ فرق ہیں مگر ان کی ذات بشریت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن جو انسانوں کی یہ مثال ہے اس سے اقانیم مختلف ہیں۔
انسان اشخاص خارجی اعتبار سے ہیں اور جو اقانیم ہیں وہ باطنی ہیں. انسان اشخاص خارجی ہیں اور الہی اشخاص وہ کیا ہیں؟ باطنی. میں نے کسی ایک سے سنا، وہ کوئی مثال دے رہا تھا، جیسے شیر ایک ذات ہے، اس میں بہت سے شیر ہیں. اب یہ بات جو ہے شیروں کے لیے تو صحیح ہوگی کہ وہ ذات ایک شیر ہے، اس میں جو ہے وہ بہت سے شیر ہیں، لیکن شیر جو ہے یہ خارجی اعتبار سے ہیں. اقانیم خارجی نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے ہیں. اس لیے ہم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اقانیم بطون ذات میں ہیں. میں آپ کو دو لفظوں کے بارے میں اور جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. ایک لفظ ہے مشترک اور دوسرا لفظ ہے متحد. جب میں نے 3 اشخاص آپ کے سامنے کھڑے کیے تو سر رکھنا ان تینوں اشخاص میں مشترک ہے. تینوں اشخاص جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں جی؟ سر رکھتے ہیں. اور سر رکھنا تینوں اشخاص میں کیا ہے جی؟ مشترک ہے. اب تینوں اشخاص کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کتنے سر نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو جو ہے وہ سر نظر آ رہے ہیں 3. اب مشترک میں تینوں الگ الگ اپنی اپنی ایک جیسی خوبیاں رکھتے ہیں. مشترک خوبیاں اس میں جو ہے وہ کیا ہیں؟ خوبیاں. تینوں اپنی اپنی الگ الگ ایک جیسی مشترک خوبیاں رکھتے ہیں. اب دوسرا لفظ ہے متحد. متحد جو ہے وہ خارجی میں ہو ہی نہیں سکتا. متحد ہے ہی باطنی اشخاص میں. خارجی اشخاص جو ہیں ان میں جو ہے وہ متحد کا بیان نہیں ہو سکتا. جو باطنی ہیں ان میں متحد کا بیان ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں جو ہے وہ یہ کہتا ہوں میرے اندر سیکھنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. میرے اندر فرض کریں 3 اشخاص ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. اب پہلا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا سر ہے. دوسرا یہ کہتا ہے یہ میرا سر ہے. تیسرا یہ کہتا ہے یہ میرا سر ہے. اب باطن سے تینوں جو ہے وہ بولے. اب کتنے سر نظر آتے ہیں؟ ایک ہی سر نظر آتا ہے. تو ایک ہی سر کے اوپر تینوں اشخاص جو باطنی ہیں وہ متحد ہیں. اس میں مشترک نہیں کہا جائے گا. اس میں کیا کہا جائے گا؟ اس میں کہا جائے گا متحد. یعنی خوبی ایک اور تینوں ایک ہی خوبی کے اوپر متحد ہیں. تو مشترک میں اپنی اپنی الگ الگ ایک جیسی خوبی ہوتی ہے اور متحد میں خوبی ہی ایک ہوتی ہے اور تینوں اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ متحد. اب اگر میں بات کروں منہ کی اور فرض کریں اب پہلے دوسرے تیسرے کی جگہ پر میں باپ بیٹا رول کو 10 جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں باپ کہتا ہے یہ میرا منہ ہے. بیٹا کہتا ہے یہ میرا منہ ہے. رول قدس کہتا ہے یہ میرا منہ ہے. اب جو ہے وہ کتنے منہ ہیں؟ یہاں پر ایک ہی منہ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ تینوں متحد ہیں. خوبی ایک ہے اور تینوں اشخاص جو ہیں وہ اس ایک خوبی پر متحد ہیں. تو مشترک اور متحد میں یہ فرق ہوتا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. ازلی یہ خدا کی خوبی ہے. اب جیسے منہ کا نام ہی ہم رکھ لیتے ہیں ازلی. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ کہتے ہیں جی باطن میں سے باپ ازلی، بیٹا
ازلی، روح القدس ازلی. جس طریقے سے ایک منہ ہے اسی طریقے سے ازلی خوبی ایک ہی ہے، ازلی ہونا، اور تینوں جو ہیں وہ اس کے اوپر متحد ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں تین ازلی نہیں بلکہ ایک ہی ازلی ہے. اب اگر جو ہے وہ میں بات کرتا ہوں غیر محدود ہونے کی، غیر محدود ہونا یہ خوبی ہے. اب اسی طریقے سے منہ کی مثال ہی لیں. اب اس جگہ پر جو ہے وہ غیر محدود بولے، باپ غیر محدود، بیٹا غیر محدود، روح القدس غیر محدود. اب جس طریقے سے منہ ایک ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ خوبی غیر محدود ہونا ایک ہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں تین غیر محدود نہیں بلکہ ایک ہی غیر محدود ہے. اسی چیز کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اور خدا ہونا یہ خوبی ہے، خالق ہونا خوبی ہے، خداوند ہونا خوبی ہے. سو خدا، اب جہاں پہ ہم نے غیر محدود کہا وہیں پہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں باپ خدا، بیٹا خدا، روح القدس خدا. جس طریقے سے منہ ایک ہے اسی طریقے سے خدا یہ بھی ایک ہے اور تینوں ایک خوبی کے اوپر متحد ہیں. سو یہ مشترک اور متحد میں فرق ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اقانیم ذات اور صفات ذات میں متحد ہیں. یعنی ایک ہی خوبی، وہی باپ کی، وہی بیٹے کی اور وہی روح القدس کی ہے. یعنی وہ ذات اور صفات ذات میں، یعنی ذات کی صفتوں میں وہ کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں، مگر ان کے کام فرق ہیں. جیسے باپ کا کام ہے وقت اور میادوں کا حساب رکھنا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. بیٹے نے فدیہ دیا. پھر روح القدس کا کام ہے بیٹے سے حاصل کر کے دینا، وہ استاد ہے، سکھاتا ہے. تو ہر خوبی ایک ہی، وہ تینوں کی ہے، مگر کام ان کے جو ہے وہ الگ الگ ہے، متفرق ہیں، فرق فرق کام ہیں. اس کی ضرورت اس لیے ہے ہم اس کو سمجھیں کہ جیسے پرانے عہد نامہ میں باپ نے کہا میں ہی تیرا فدیہ دینے والا ہوں. اب فدیہ دینا خوبی باپ کی بھی ہے، فدیہ دینا خوبی بیٹے کی بھی، وہی فدیہ دینا خوبی بیٹے کی بھی ہے، وہی فدیہ دینا خوبی روح القدس کی بھی ہے. یہ خوبی باپ، بیٹے اور روح القدس کی ہے، مگر فدیہ دیا کس نے؟ بیٹے نے. اسی طریقے سے ہر خوبی کے لیے آپ جو ہے وہ یہی اصول جو ہے وہ رکھیں گے کہ ہر ایک خوبی وہ باپ کی، بیٹے کی اور روح القدس کی ہے، مگر کام ان کے جو ہے وہ الگ الگ ہیں، کام ان کے جو ہے وہ فرق فرق ہیں. بے شک فدیہ دینا یہ جو ہے یہ باپ کی خوبی نہیں بلکہ بیٹے کی خوبی ہے. اب یہاں پر باپ نے کہا فدیہ، میں ہی تیرا فدیہ دینے والا ہوں. اگر جو ہے فدیہ، وہ فدیہ دینے والا ہے، خدا کی خوبی ہے فدیہ دینا، تو فدیہ لینے والا کون ہے؟ فدیہ لے گا کون؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ فدیہ جو ہے وہ تو دینے والا، باپ فدیہ دینے والا، اور فرض کر لیں جی ایک ہی شخص ہے اور اس نے کہا میں تیرا فدیہ دینے والا ہوں، تو اس نے جو ہے وہ فدیہ دیا. لیکن فدیہ جب وہ دے رہا ہے تو فدیہ پھر لینے والا کون ہے؟ اگر جو ہے وہ ہم
عقیدہ تثلیث یعنی باپ بیٹے اور روح القدس تین اشخاص کے منکر ہو جاتے ہیں، تو پھر فدیہ دینے والا ایک ہی اگر شخص ہے تو لینے والا کون ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدیہ لینا ذات الہی کی خوبی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فدیہ دے رہا ہے۔ تو جب فدیہ دے رہا ہے تو پھر فدیہ لے گا کون؟ تو ایسے بعض علماء نے، جو پرانے علماء تھے، انہوں میں سے کئی ایک نے یہاں پہ غلطی کھاتے ہوئے یہ لکھ دیا جی کہ شیطان کو دیا۔ غلط ہے، شیطان کو تو تباہ کیا گیا۔ شیطان جو ہے، اگر خدا شیطان کو فدیہ دے تو لینے والا جو ہے وہ تو پھر جو ہے وہ برابر ہو گیا، یا اگر انسانی اعتبار سے کہوں تو بڑا ہو گیا۔ اور فدیہ تو وہ لے گا جو قانون کو جو ہے وہ نافذ کرتا ہے۔ خیر، اس لیے ہمیں جو ہے وہ لامحالہ اس چیز کو جو ہے وہ ماننا ہوگا کہ فدیہ لینا یہ بھی الہی خوبی ہے۔ اس لیے بیٹے نے فدیہ دیا، اور کس نے لیا؟ باپ نے فدیہ لیا، کیونکہ شریعت کا دیا جانا باپ کی طرف سے تھا۔ لکھا ہے رومیو اس کا باب نمبر 8 ہے، دوسری آیت سے، کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کے نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات لکھی ہے، گناہ آلودہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر، کس نے بھیجا؟ باپ نے بھیجا، جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا۔ اب جو ہے اگر فدیہ لینے والا کفارہ لے کے فدیہ وصول کرتا ہے تو پھر حکم جو ہے کفارے کا دینے والا کہ مصلوب کیا جائے اس کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، قربان کیا جائے اس کا جو حکم دینے والے کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے عقیدہ تثلیث کے بغیر، اس عقیدے کے بغیر کفارے کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اس میں کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ پھر وہی بات رہ جاتی ہے، وہ روشنی جو تجھ میں ہے اگر تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ بیٹے نے فدیہ دیا اور باپ نے وہ فدیہ لیا، اور پھر اس نے باپ نے راست باز ٹھہرایا ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو مانیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں باپ کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باپ نہ مصنوع ہے نہ مخلوق ہے بلکہ خالق ہے۔ سب چیزوں کا بنانے والا خالق باپ ہے، جس نے اپنے کلمے کے وسیلے سے اس عالم کو پیدا کیا۔ اور عبرانیوں اس کے پہلے باب میں اس طریقے سے مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ بیٹے کے وسیلے، یعنی اسی کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ پھر جب بات کرتے ہیں بیٹے کی، بیٹا بھی نہ مصنوع ہے نہ مخلوق ہے بلکہ مولود ہے، اور بیٹا صرف باپ سے ہے، مولود ہے۔ لکھا ہوا ہے کلسیوں 1:15 کے اندر، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ جیسے اوپر بیان کر چکا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ ازلی ہے،
تو بیٹے کی مولودیت بھی ازلی ہے. بیٹا تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، تو بیٹے کی جو مولودیت وہ بھی کیا ہے؟ ازلی. اور روح القدس کے لیے لکھا ہے وہ بھی نہ مخلوق ہے نہ مصنوع ہے، بلکہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے. روح القدس باپ اور بیٹے کا روح ہے. لکھا ہے جس میں لکھا کہ تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، اور جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں. یعنی باپ اور بیٹے کا روح. ہمیں یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنی ہے کہ جیسے باپ خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، اور روح القدس بھی خدا ہے. یہ بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ خدا ہونا خوبی ایک ہی جو ہے وہ تینوں کی ہے. کچھ لوگ یہاں پہ بیٹے کے لیے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ اسے خدا نہیں مانتے، کہتے ہیں بیٹا خدا نہیں ہے. اگر شیر کا بیٹا شیر ہے، بیل کا بیٹا بیل ہے، انسان کا بیٹا انسان ہے، تو خدا کا بیٹا خدا ہے. اس کے لیے کتاب مقدس میں یہ بات لکھی ہے. یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. لکھا ہے کلام خدا تھا. پھر آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ اس میں سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. تھوڑا سا آگے چل کے یہ بیان ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے، وہ دنیا میں آنے کو تھا، یعنی مجسم ہو کے آنے کو تھا. وہ دنیا میں تھا، خدا ہوتے ہوئے وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. آگے چل کے 14ویں آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو کلام اسے جو ہے وہ کیا کہا گیا؟ باپ کا اکلوتا. اکلوتا کیوں؟ اکلوتا بیٹا اس لیے کہ میں نے بتایا کہ تین ہی الہی اشخاص ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس. اور کوئی اور جو ہے الہی شخص، کوئی بیٹا الہی شخص نہیں ہے. اس لیے وہ اکلوتا ہے. کیوں اکلوتا ہے؟ کہ کوئی اور بیٹا الہی شخص نہیں ہے. ہم بھی لے پالک فرزند ہیں، لیکن ہم لے پالک ہیں، بہت سے ہیں، وہ ہم جیسا نہیں ہے، بلکہ وہ اکلوتا ہے، کیونکہ شخص کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ الہی شخص. لکھا ہوا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اسے ظاہر کیا. پھر یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت میں اس طریقے سے ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو وہ اکلوتا بیٹا، اکلوتا کس اعتبار سے؟ باپ میں سے نکلنے کے اعتبار سے. اور ہم مخلوق ہوئے ہیں، اس لیے ہم لے پالک ٹھہرے اور وہ اکلوتا ہے. تو جب اب ہم بات کرتے ہیں بیٹا ہونے کی، وہ خدا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، نور ہے.
پھر لکھا ہوا خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ سو اسے حقیقی نور کہا گیا، حقیقی خدا کہا گیا۔ عبرانیوں میں لکھا ہے بیٹے کی بابت یوں کہتا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے۔ تو اس کے اوپر میں نے خدا ہونے کی خوبی میں بیٹے کے اوپر میں نے زیادہ زور دیا، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ خدا ہے جو باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر مولود ہے۔ ایک ترجمہ آیا، اس میں مولود لفظ کو موجود کر دیا گیا۔ پتہ نہیں، پروٹوٹوکوس لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے پہلے مولود، اور انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کر دیا، موجود۔ یہ وہ ہیں جو عقیدے کے مخالف ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وعین ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ تلف کر دیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ صحیح اور درست اردو ترجمہ نہیں۔ پھر جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر بھی صحیح ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ تجسم کا صحیح آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر بھی آپ نجات نہیں پا سکتے، اور یہی بات جو ہے اتناسیس اپنے عقیدے میں کہتا ہے۔ کیونکہ یوحنا کہتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے ایسا شخص جو اس کے مجسم ہو کے آنے کا انکار کرتا ہے اور باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، وہ مخالف مسیح ہے۔ اور جتنے ایسا عقیدہ رکھنے والے جو عقیدہ تثلیث کے منکر ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ جو ہے دوسرے یوحنا کے خط کے اعتبار سے وہ مخالف مسیح ٹھہرے۔ اور لکھا ہے کہ جو اس تعلیم سے بڑھ جاتا ہے اور اس پر قائم نہیں رہتا، اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ تم کیا کرو، نہ انہیں گھر میں گھسنے دو اور نہ ان کو سلام کرو، اور نہ ہی ان کو گھر میں گھسنے دو۔ تو عقیدے کے اوپر تو بڑی سختی سے رسولوں نے اور یسوع مسیح نے قائم رہنے کے لیے کہا۔ بلکہ جہاں پر بات ہو رہی تھی، یسوع نے شاگردوں سے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ بلکہ اس سے پہلے کا سوال یہ تھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو اس وقت شاگردوں نے بتایا کہ بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، بعض ایلیا، بعض یرمیا، اور یا نبیوں میں سے کوئی اور یہ کہتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح نے پوچھا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے آسمانی باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ تو پطرس کہلائے گا اور میں اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تو کلیسیا جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ بنائی گئی؟ جہاں پہ یہ ایمان زندہ خدا کا بیٹا مسیح، اس ایمان کے اوپر جو ہے وہ کلیسیا بنائی گئی۔ اس ایمان کو جو ہے وہ پتھر کہا گیا، اس ایمان کو کہا گیا عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ جو کچھ تو زمین کے اوپر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین کے اوپر کھولے گا وہ آسمان کے اوپر کھلے گا۔ تو غلبہ کس میں ہے؟ کس ایمان میں؟ پھر یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوائے اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ تو اس ایمان کے بغیر نہ کلیسیا، اس ایمان کے بغیر نہ اس جہان میں غلبہ، نہ جو ہے وہ عالم ارواح میں غلبہ ہے۔
اس لیے یہ ایمان لانا یہ جو ہے یہ ضروری ہے. اور خدا کا بیٹا جو خدا ہے وہ کماری مقدسہ مریم سے بشریت کو لے کے اس عالم میں پیدا ہوا. اتناسیس اس کو یہ کہتا ہے وہ خدا ہے جو اپنے باپ کے جوہر سے سب عالموں سے پیشتر مولود ہے، اور انسان ہے جو اپنی ماں کے جوہر سے اس عالم میں پیدا ہوا. جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا تو وہ خدا ہے، اور جب وہ انسان بن کر آیا تو وہ خدا ہے اور انسان ہے، اور یہاں سے وہ مسیح ہے. مسیح کہاں سے گنا جاتا ہے؟ جب کہا جائے وہ خدا ہے اور انسان ہے. تو میں عموماً کلیسیا کو یہ سکھاتا ہوں، جب کہا جائے خدا کا بیٹا تو فوراً سے بولو گے خدا ہے، اور جب کہا جائے مسیح تو وہ خدا ہے اور انسان ہے. اس نے مقدسہ مریم کے بطن سے، بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کماری مقدسہ مریم کے بطن سے جسم کو لیا، بلکہ بشریت کو لیا. جب ہم کہتے ہیں کہ بشریت کو لیا تو اب چونکہ الہی شخص ہے تو الوہیت ذات تو اس کی ہے، اور جب اس نے مقدسہ مریم کے بطن سے بشریت کو لے لیا تو پھر بشریت بھی خدا کے بیٹے کی ذات ہو گئی. اب مسیح میں ہم دو ذاتوں کا اجتماع گنتے ہیں، الوہیت اور بشریت. تو مسیح میں دو ذاتوں کا اجتماع ہے. کون سی ذاتیں؟ الوہیت اور بشریت. اور بشریت کی جب بات کی جائے تو بشریت پوری آدھی بشریت نہیں، اور الوہیت وہ بھی جو ہے پوری آدھی الوہیت نہیں. اس سے پہلے کہ میں اس بات کو جاری رکھوں، میں ایک یونانیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں. ان کا ڈیمی گاڈ کا ایک عقیدہ ہے. ڈیمی گاڈ کے عقیدے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یونانیوں کا دیوتا کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اور اس دیوتا سے اور اس عورت سے پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ ڈیمی گاڈ کہلاتا ہے، چھوٹا خدا، دوسرے درجے کا خدا. اس کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے آدھا خدا اور آدھا انسان. جس میں جو ہے غالباً ہرکلیس کو بھی ڈیمی گاڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ آدھا خدا اور آدھا انسان، ہاف مین ہاف گاڈ. مگر جو عقیدہ تجسم ہے وہ یونانیوں کا ڈیمی گاڈ کا عقیدہ اس جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر جوہروں کا اختلاط نہیں ہوا. جوہر جو ہیں وہ آپس میں مکس نہیں ہو گئے، اور یہ نہیں ہوا کہ آدھا خدا کی طرف سے جوہر آیا آدھا انسان کی طرف سے. ایسا تجسم میں نہیں مانا جاتا، بلکہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. انسانیت یعنی بشریت وہ خدا سے نہیں نکلی، اور نہ الوہیت بشریت کے ساتھ مکس ہو گئی ہے، بلکہ دو ذاتیں الگ الگ پوری کامل مسیح میں ہیں.
اس لیے ہم کہتے ہیں ان ذاتوں کا اجتماع ہے. تو عقیدہ تجسم ڈیمی گاڈ اور یونانیوں کے عقیدے سے الگ رہے، اس لیے اس کے لیے کہا گیا کامل خدا اور کامل انسان. دونوں اصطلاحات جو ہیں یا تعلیم جو ہے وہ نئے عہد میں موجود ہے. جیسے لکھا ہے کہ جب تک کامل انسان نہ بنے، تو وہاں پہ کامل انسان آیا. اور اگر کامل خدا، لفظ کامل نہیں تو اس کے مترادف الفاظ تو ہیں کامل، سارا، سالم، پورا. تو یہ لکھا ہوا ہے الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کے اس میں سکونت کرتی ہے. تو یہی کامل معموری، ساری معموری الوہیت کی، تو ساری الوہیت، تو اس کا مطلب جو ہے کامل الوہیت ہی تو ہے. اس لیے کامل خدا اور کامل انسان، ہم یہ مسیح کے لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. چونکہ وہ کامل خدا ہے تو الوہیت کے اعتبار سے خدا، تو الوہیت کی راز سے باپ کے برابر ہے، اور بشریت کی راز سے باپ سے کم تر، بشر کم تر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بشریت جو ہے وہ الوہیت سے کم ہے، لیکن بشریت اور الوہیت دونوں ذاتیں خدا کے بیٹے خداوند مسیح یسوع کی ہیں. الوہیت کے اعتبار سے خدا کا بیٹا، اور بشریت کے اعتبار سے داؤد کی نسل. بشریت کے اعتبار میں ہم یہ نہیں کہتے بشریت کے اعتبار سے وہ خدا کا بیٹا. رومیو اس کا پہلا باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. اب جسم کے اعتبار سے آپ خدا کی نسل نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ داؤد کی نسل. جسم کے اعتبار سے تو وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. تو جسم کا اعتبار یعنی بشریت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ داؤد کی نسل ہے. بشریت خدا سے نہیں نکلی، اس لیے بشریت میں وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. الوہیت میں ہے، الوہیت میں لکھا مولود ہے، خدا سے مولود ہے. اور بشریت میں جب فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ بشریت میں وہ بیٹا کہلاتا ہے، بشریت خدا سے نہیں ہے، اس لیے بشریت میں کہلایا اور الوہیت میں ہے. تو یہ بات جو ہے یہ یہاں پر سمجھنی بڑی ضروری ہے. یہ بات یہاں پر سمجھنی بڑی ضروری ہے. یہ بات یہاں پر سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ الوہیت میں وہ خدا کا بیٹا ہے اور بشریت میں وہ خدا کا بیٹا کہلاتا ہے. چند باتیں جو ہیں وہ اس میں اور بھی جاننے والی ہیں. مجسم ہونے والا پاک تثلیث کا دوسرا اقنوم الہی شخص یسوع مسیح میں الہی شخص کون ہے؟ یعنی خدا کا بیٹا خدا ہے. تثلیث میں جو دوسرا شخص ہے وہ شخص مجسم ہوا. یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے، خداوند مسیح یسوع کی بشریت کی بات کرتے ہیں
تو یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ بشر بن کے آیا تو جیسے بشر کے پاس دو عالموں کے عناصر ہیں، ایک مادی عالم کے اور دوسرے عالم ارواح کے۔ کسی بھی عالم میں ہونے کے لیے اس عالم کے عناصر کا پہننا یہ ضروری ہے، اور اگر اس عالم کے عناصر نہیں پہنے تو اس عالم میں نہیں ہو سکتے۔ وہ پھر خدا ہی کی خوبی ہے کہ وہ اس عالم میں ہو سکتا، یا پھر اگر کسی کو خدا یہ اختیار دے دے کہ وہ اس عالم میں ظاہر ہو سکے تو پھر وہاں پہ آگے ظہور کی بات آ جاتی ہے، اس کو ابھی جو ہے وہ ہم الگ رکھتے ہیں۔ خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاس انسان کی طرح اس عالم کے عناصر بھی ہیں، مادی عناصر، اور عالم ارواح کے عناصر بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس عالم ارواح کے عناصر نہیں ہیں۔ اس عالم کا بھی بدن اور عالم ارواح کے عناصر جسے روح کہا جاتا ہے، یعنی بشریت میں جو روح ہے وہ بھی وہ رکھتا ہے اور بدن بھی وہ رکھتا ہے۔ یہودیت اور مسیحیت میں شخص میں اور روح میں فرق کیا جاتا ہے۔ روح، جب بات ہوگی روح کی تو روح جو ذات ہے، اور روح شخص نہیں ہے، اور روح خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اگر ہم بشر کی بات کریں، بشریت کی بات کریں، تو بشریت کی جو خوبیاں، اس کا جو مجموعہ وہ کیا؟ روح۔ لیکن شخص روح نہیں ہے۔ تین اقانیم، تین ارواح نہیں ہے، بلکہ الوہیت کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو الوہیت میں روح یعنی ذات، جوہر ایک ہی ہے الوہیت۔ اور جب انسانی بشریت کی بات کی تو بشریت میں جسے ہم روح کہتے ہیں وہ جو ہے وہ عالم ارواح کے عناصر کا بدن جو ہم شخص نے، اشخاص نے پہنا ہوا ہے۔ تو خدا کا بیٹا وہ اس عالم کا بھی بدن رکھتا ہے اور عالم ارواح کے عناصر جسے روح کہا جاتا ہے، یعنی نفس ناطقہ، وہ بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی شخص اس کا منکر ہو اور یہ کہے کہ اس کے پاس عالم ارواح کے عناصر نہیں، تو پھر یہ بات کہ وہ عالم ارواح میں گیا، یہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا ہوتے ہوئے تو وہ ہر عالم میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ خدا کے لیے خدا گیا، یہ تو جو ہے یہ جملہ ہی غلط ہے۔ خدا جاتا نہیں، وہ موجود ہے۔ تو اگر وہ گیا عالم ارواح میں تو الوہیت کے اعتبار سے تھوڑی گیا، وہ تو عالم ارواح میں گیا۔ کس اعتبار سے وہ گیا؟ چونکہ بشریت کے اعتبار سے، چونکہ وہ عالم ارواح کے عناصر بھی اس نے لے لیے جب وہ جو ہے وہ انسان بنا، اس لیے ان عناصر کے اعتبار سے، بشریت کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ عالم ارواح میں گیا۔ تو کسی شخص نے، جو شخص جو ہے وہ اس بات کے اوپر متفق نہیں تھا کہ اس کے پاس عالم ارواح کی روح ہے
اور بشریت کو جب اس نے لیا تو اس نے عالم ارواح کی روح کو بھی لیا. تو وہ شخص جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ اس کے پاس عالم ارواح کی روح نہیں بلکہ صرف اور صرف اس کے پاس جسم ہے. تو جب اس سے میں نے کہا کہ کیا پھر خدا کی رسائی ہے، تو وہ شخص مجھے کہنے لگا ہاں خدا کی رسائی ہے. اور اس کو رسائی کہنا پڑا کیونکہ رسائی کا مطلب ہے جہاں موجود نہیں وہاں پہ وہ جا سکتا ہے نہیں. تو عالم ارواح تک پھر اس کو رسائی ماننا پڑا جبکہ خدا ہوتے ہوئے وہ موجود ہے. بشر کے اعتبار سے وہ عالم ارواح میں گیا. اس لیے آپ اس چیز کا کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے کہ اس کے پاس عالم ارواح کے عناصر یعنی انسانی روح وہ نہیں. جب ہم مسیح کی ذات کو دیکھتے ہیں، مسیح کو دیکھتے ہیں، تو خدا کا بیٹا الہی شخص ہے. الوہیت کیونکہ الہی شخص ہے تو اس کی ذات الوہیت ہے. اور مقدسہ مریم کے بطن سے اس نے بشریت کو لیا. ذاتیں اس میں دو نظر آتی ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ایک شخص ہونے کے اعتبار سے ایک ہی مسیح ہے. کوئی شخص روح کو جو کہ ذات ہے، روح کو وہ جو ہے وہ شخص بنا کے اس میں انسانی روح نہ رکھے، وہ بدعت ہے. بلکہ اس میں ذات کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانا جاتا ہے، نہ کہ شخص کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانا جاتا ہے. جو شخص کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانتا ہے وہ دو اشخاص مانتا ہے، ایک الہی شخص اور ایک انسانی شخص. اور جو ذات کے اعتبار سے نفس ناطقہ مانتا ہے وہ درست عقیدہ ہے. اس میں جو ہے وہ شخص ایک ہی ہے. لکھا ہے وہ خدا ہے اور انسان ہے، تو بھی دو نہیں بلکہ ایک ہی مسیح ہے. آگے لکھا ہے وہ ایک ہی ہے، جوہروں کے اختلاط سے نہیں بلکہ اقنوم کی یکتائی سے. ایک ہم کہتے ہیں ایک ہی اقنوم ہے، یکتا اقنوم، ایک ہی اقنوم. تین بار یہ بات جو ہے اس میں دہرائی گئی ہے کہ وہ مطلقاً ایک ہے. اور اگر کوئی جو ہے اقنوم کو روح کہے گا اور پھر کہے گا انسانی روح، تو پھر کتنے اقنوم بنا دیے، پھر اقنوم یکتا نہیں رہتا، پھر ہو گئے جی دو اقنوم. اور یہاں پر آ کے عقیدہ غلط ہو جاتا ہے. اس لیے روح کو اور اقنوم کو جدا رکھنا ہے، اور نفس ناطقہ ذات کے اعتبار سے ہے نہ کہ اقنوم کے اعتبار سے. اس لیے جب کبھی بھی مسیح کی بات کریں گے اقنوم ایک، جب میں نے اقنوم بول دیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ الہی شخص. مسیح جب کہتا ہے میں، تو کون کہتا ہے؟ الہی شخص. میں ہوں یہ کہنے والا کون ہے؟ الہی شخص. اور الوہیت ذات ہے اور اس کی ذات جو ہے وہ بشریت ہے. اور جب اس نے یہ کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو اس نے بشریت کو الوہیت میں ڈال دی. اور اس کو ہم مسیح میں ظاہر دیکھتے ہیں. جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس وقت اس کا بدن جلالی تھا. اس نے جو ہے وہ
بشریت کو وہ کہاں پہ لے گیا؟ الوہیت میں لے گیا۔ جب بشریت الوہیت میں چلی گئی، بشریت جو ہے وہ جلال میں چلی گئی، بشریت جو ہے وہ نور میں چلی گئی، بشریت جو ہے وہ بقا میں چلی گئی، تو بشریت کو وہ کہاں پہ لے گیا؟ الوہیت میں۔ چونکہ وہ بشریت کو الوہیت میں لے گیا، اس لیے وہ مردوں میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ عالم بالا پر، آسمان پر، کسی تیسرے آسمان پہ نہیں، کسی جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ، 10ویں آسمان پہ، یا کوئی بھی گنتی کر کے کو وہاں تک نہیں، بلکہ سب عالموں سے بالا جو خالق کا عالم ہے، جو نور کا عالم ہے، جو خدا کا عالم ہے، وہاں پہ وہ چلا گیا اور باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا ہے، جہاں سے وہ مردوں اور زندوں کی عدالت کے لیے آئے گا۔ جب وہ ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جلال میں جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے۔ جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آئے گا، اور جب وہ ظاہر کیا جائے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جلال میں ظاہر کیے جائیں گے۔ میں نے اتناسیس کے عقیدے کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی۔ خداوند آپ کو اس عقیدے کو سمجھنے، اس عقیدے کو پہچاننے اور اس عقیدے پر صحیح اور درست ایمان رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت۔